बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने आइनी, कानूनी, बैनुल अक़वामी और ख़ारजा पॉलिसी जो है उससे मुतल्लिक़ अमूर पर बहस करता हूं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल चूँकि हमारे मुल्क में आइनी तरमीम जो है उनकी बात हो रही है और इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आपको पार्लियामेंट में जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन बता देता हूं। मसलन देखें कि हमारे पास जो PTI या उससे जो सपोर्टेड लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी 91 सीटें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 122 सीटें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 73 सीटें हैं और महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की 22 सीटें हैं। JUIF जो है उसकी 11 सीटें हैं और उसके अलावा फिर जनाब PMLQ है उसकी 5 सीटें हैं। IPP की 4 सीटें हैं। MWM की 1 सीट है। PML ज़िया उसकी 1 सीट है। BNP की 1 सीट है। BAP की 1 सीट है और नेशनल पार्टी की भी 1 सीट है। पख्तूनख्वा मैप जो है उसकी भी 1 सीट है और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त तकरीबन को 1 के करीब है। टोटल ये 336 मेंबर्स का हाउस है। मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ और इसकी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो जाके जो है वो 224 मेंबर्स जो हैं उन पर बनती है। और इस तरीके से इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है उसके पास अगर उसको MKMP और पाकिस्तान और JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उनके वोट्स ना मिलें तो वो किसी सूरत में भी ये जो आइनी तरमीम है वो पास नहीं कर सकते। और इसमें आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इन आइनी जो तरमीम है इनकी मुखालफत कर रही। तो अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो सूरत हाल जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब तो जनाब एक बहुत कहते हैं कि मंजे हुए सियासतदान है। तो मैं जो सियासी ज़ुबान है उसकी बात करता हूँ तो उसमें जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसमें ऐसे सियासतदान को रियलिस्ट बोलते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा मुनासिब अल्फाज में मौजूद नहीं है, यानी कि रियलिस्ट का अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो वो फिर हकीकत पसंद है। लेकिन वैसे अगर ब्रॉडर सेंस में इसका देखा जाए तो फिर रियलिस्ट जो है उससे मुराद एक ऐसा सियासतदान होता है जो कि मफाद परस्त हो, जो कि सियासत में अपने मकासद और अपने मफादात हासिल करने का माहिर हो, उसे रियलिस्ट। और इस सारा जो मज़र है फिनोमेनन है इसको रियलिज़म बोलते हैं, पॉलिटिकल रियलिज़म, या फिर सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि सियासी मफाद परस्ती। तो जनाब इसमें मौलाना फजलुर रहमान तो यकीनन अपने जो मफादात हैं पहले भी ये जो आइनी तरमीम है सिर्फ इसलिए ना हो सकी कि जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनके साथ को मुनासिब डील नहीं कर सकी। तो अभी देखते हैं कि उनके जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो किन आइनी तरमीम पर इत्तफाक करते हैं और किन टर्म्स पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी दिलचस्प बात है वो है महाजर कौमी जो हमारे पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जो कि पहले शुरू में जब कायम हुई तो फिर महाजर कौमी मूवमेंट थी MKM। इस जमात की मैं आपको थोड़ी सी तारीख़ बताता जाऊं कि ये बड़ी दिलचस्प सियासी जमात है। हमारे जो 2 शहर हैं, हमारे मुल्क के जो 2 बहुत बड़े शहर हैं,
یعنی کہ کراچی اور حیدرآباد، ان میں یہ اپنے لسانی بنیادوں پر سیٹیں حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بھی میں نے آپ کو پارلیمنٹ میں بتایا ہے کہ ان کے پاس مجموعی طور پر 22 سیٹیں ہیں، جن میں خواتین کی سیٹیں بھی شامل ہیں، اور ادروائز میرا خیال 17-18 سیٹیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر مولانا فضل الرحمان ووٹ دے بھی دیں اور ایم کے ایم پاکستان ووٹ نہ دے تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کہ یہ شروع میں جب اسٹیبلش ہوئی ہے تو یہ 18 مارچ 1984 کو اسٹیبلش ہوئی، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ شروع میں جو الطاف حسین صاحب ہیں اور عظیم احمد طارق، ان دونوں نے مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ گروپ کا تشکیل دیا تھا، جو کہ 11 جون 1978 کو ہوا۔ بہرحال یہ پارٹی جو ہے شروع میں چونکہ اس کے نام میں مہاجر شامل تھا، تو اس سے یہی تھا کہ یہ جو کراچی اور حیدرآباد میں اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہ ان کی نمائندہ ہے، اور انہوں نے بڑی ڈٹ کے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کی نمائندگی کی۔ اور جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے جماعت اسلامی اور پھر IJT یعنی کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ان کے ینگ جنریشن شامل تھی، وہ ساری کی ساری APMSO میں شامل ہو گئی، اور بعد میں جب MKM بنی تو پھر سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ بہت بڑے یہ جلسے کرتی رہی ہے۔ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی ایک مکمل کمانڈ موجود تھی MQM پر۔ میں نے اس جماعت کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے، اور میری ایک کتاب جو ہے جو کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں اویلیبل ہو، کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں، تو ان میں نے ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا چیپٹر لکھا ہے جس میں اس جماعت کی جو ساری کی ساری سیاسی تاریخ ہے اس پر بحث کی ہے اور معلومات جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جماعت کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ قائم ہی ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی یا ISI نے کی تھی، لیکن اس کے بعد سے کچھ عرصہ بعد یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی، تو پھر اس جماعت کے خلاف تقریباً 3-4 آپریشن کیے گئے، جس میں ملٹری آپریشن بھی شامل تھے، جس میں پولیس کے آپریشن بھی شامل تھے۔ بہرحال ایک اس جماعت کو جو ایج رہا کہ جب کبھی بھی جنرل الیکشن ہوئے تو اگر اس جماعت نے انتخابات میں حصہ لیا تو کراچی اور حیدرآباد میں جو سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی وہ اسی جماعت کو ملی۔ لیکن یہ جماعت جو ہے اس کی لیڈرشپ ہمیشہ چھوٹے مفادات کے لیے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، کبھی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہی، اور کچھ عرصہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو مختصر سا دور ہے اس میں اس کے ساتھ شامل رہی۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی ہے تو اس میں جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا تھا اس میں بھی یہ جماعت شامل تھی۔ تو اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ سندھ میں جو گورنر ہیں وہ پاکستان یہ جو MQM ہے اس کے ہیں، اور اس کے بعد سینٹر میں ان کے پاس غالباً 2 کے قریب وزارتیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ابھی جب آئینی ترامیم کے حوالے سے ووٹ دے گی تو پھر اس جماعت نے اس کا
عوض کیا لیا ہے۔ تو ہمیشہ یہ جماعت جو ہے بارگیننگ کے حوالے سے بہت کمزور رہی ہے، اگرچہ ان کا ایک حد تک یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو کراچی اور حیدرآباد ہیں ان کو، یا ان سے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، یا خاص طور پر ان کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کی جو مقامی گورنمنٹ یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان میں ہوتی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو پچھلے سال الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹس کے، تو ان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے نمبر پر تو لوگ ان سے بہت زیادہ مایوس تھے، تو اس لیے ان کو کچھ زیادہ ووٹ نہ ملے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ کراچی میں زندہ ہوئی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ صوبائی حکومت تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو سمجھے کہ جو میئر ہے کراچی کا اس کو اپائنٹ کرا لیا۔ تو اس طریقے سے اس وقت سندھ میں لوکل گورنمنٹ، اور خاص طور پر جو کراچی جو میٹر کرتا ہے اس میں بھی لوکل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایم کے ایم جب ووٹ دینے جا رہی ہے تو ان کی جو ڈیمانڈ سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو امپاور کریں، یعنی کہ امپاور کرنے سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کے تحت جس میں لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، تو کہا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اور اس میں وہ جو فنانشل پاورز اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کی بات کی گئی ہے، تو وہ پاورز بھی جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو فرض کرے کہ ابھی اگر وہ پاورز مل بھی جاتی ہیں تو چونکہ جو کراچی ہے وہاں پر جو میئر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو اس طریقے سے ایم کے ایم کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ایم کے ایم جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے ان میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے ساتھ ترامیم کے حق میں ووٹ دینے چاہ رہی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیں گے کیا؟ اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ سندھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ بنی یعنی کہ 1971 میں، یعنی کہ 20 دسمبر 1971 کو جب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا، تو 1972 میں یعنی کہ جیسے ہی ان کو اقتدار ملا تو 17 جولائی 1972 کو ایک قانون پاس کیا گیا جس کا نام تھا دا سندھ ٹیچنگ پروموشن اینڈ یوز آف سندھی لینگویج ایکٹ 1972۔ یہ تھا جی سندھ ایکٹ نمبر 2 آف 1972، جس میں کراچی اور حیدرآباد میں اچھے خاصے ہنگامے ہوئے، وائلنس ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی، اور کروڑوں روپے کی جو پراپرٹیز تھی وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ جو دا سندھ ٹیچنگ پروموشن اینڈ یوز آف سندھی لینگویج ایکٹ 1972 ہے وہ موجود ہے، اگرچہ بعد میں اس میں تھوڑا سا اس کو مائلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بیسیکلی اس چیز کا ثبوت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ہر قیمت پر جو کراچی اور حیدرآباد میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جو ابھی ایکٹ جس کی میں نے آپ کو بات کی یہ میرے سامنے یہ موجود ہے، اس کا بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ سندھ میں
جو چوتھی جماعت سے لے کر جو 12ویں جماعت تک کی تعلیم ہے وہ سندھی زبان میں ہوگی، اور بنیادی طور پر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایم کے ایم ہے اس کو چند سالوں میں اس کے بچے جو ہیں ان کو سندھی لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جائے اور ان کا جو اردو کا تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے، اگرچہ وہ تشخص آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایم کے ایم جو ہے اس کا اردو کے حوالے سے تشخص ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ایم کے ایم کے خلاف تقریباً 4 کے قریب آپریشن کیے گئے، اور آپریشن کرنے والی جو دونوں جماعتیں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ آج بھی ایم کے ایم پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ باقی تو سب جماعتوں نے اپنے اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ آئینی ترامیم میں اپنے مقاصد جو ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو لیکن ایم کے ایم کو کیا ملا؟ یہ میں صرف ایک تجزیہ پیش کر رہا تھا، چونکہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ عوامی مفاد کی یا قومی مفاد کی نہیں ہو رہی، وہ ساری کی ساری ذاتی مفاد کی ہے۔ جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہر قیمت پر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ قائم ہوگی، کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس میں تو اکاؤنٹیبلٹی کے متعلق بھی ایک پروویژن تھی، اس میں تو یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے رول کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن ان کا نام بلاول بھٹو صاحب نہیں لیتے اور وہ لے بھی نہیں سکتے، اور میرے خیال میں تو آج کل بلاول بھٹو وہی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ ان کے نانا نے کیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام اقتدار اور پاور کے باوجود ان کے نانا کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاید جس طریقے سے بلاول بھٹو چل رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن بالآخر ان کا شاید انجام بھی اپنے نانا جیسا ہی ہو۔ جب بھی سیاست کو آپ ریئل پالیٹکس کے حوالے سے کرتے ہیں، مفادات کے حوالے سے کرتے ہیں، تو پھر اس کے نقصانات ضرور ہوتے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر چونکہ بعد میں آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس نے وہ تمام اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں ان کو چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایم کے ایم پاکستان پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہو۔ بہرحال ایم کے ایم پاکستان جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے کارڈ جو ہیں ان کو محتاط طریقے سے کھیلے، اور اگر ان کے مطالبات جو کہ وہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے کراچی اور حیدرآباد میں ایم کے ایم پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔